अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज फातिमा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए, हसीन बनाने के लिए आज मैं यहां पर एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ मौजूद हूं, जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का हमारा मौजू कि तामीर इखलाक में तालीम का किरदार। जब इखलाक की बात करते हैं तो इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बना कर भेजा है। जब हम जिस मुआशरे में हम रहते हैं वहाँ पर सबके साथ मेल जोल, बातचीत तर्ज़ मुआशरत का हिस्सा होती है। हम आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि जिसका जो है इखलाक बहुत अच्छा होता है, उसके सारे जो है वो गर्विदा होते हैं और वो जो है तमाम लोगों के दिलों में बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है। और इस्लाम में भी इखलाक के इक़दार को तरजीह दी गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है कि जिसका इखलाक बहुत अच्छा है। जब रसूल खुदा की ज़ात मुक़द्दसा भी ना सिर्फ उम्मत मुसलमा के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए जो है उनका इखलाक एक बेहतरीन मजमुआ है। दौर जदीद को भी देखें तो जो हमारी इखलाकी इक़दार हैं वो हर मुआशरे की और हर तबके की ज़रूरत है। तो ये बहुत कहा जाता है कि तालीम ही वो हथियार है जो इखलाक की तामीर करता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे किस तरह से इखलाक की तामीर में तालीम अपना किरदार अदा करता है। आज के टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारी मेहमान मौजूद हैं। अब माहिर तालीम है मिसबा शमीम साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? इन्हीं के साथ आज के दूसरे मेहमान मौजूद हैं, आप भी माहिर तालीम हैं, खालिद जावेद अनवर साहब। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की तीसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हिना खान साहिबा। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज हम अपने प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो तालीम अपना किरदार अदा करती है इखलाक को तामीर करने में। तो सबसे पहले शमीम साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगी कि किस तरह से जो है वो एक इखलाक को तामीर करने में तालीम अपना किरदार अदा करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सच टीवी का और आपका रोज़ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने खूबसूरत मौजू पे आपने मुझे मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके साथ शेयर करने का। सबसे पहले हमें देखें कि अगर आपने जैसे अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस्लाम के हवाले से बीइंग ए मुस्लिम शुरू किया है, तो मैं ये आपको यही बताना चाहती हूँ कि तालीम का जो लफ्ज़ है वो इल्म से निकला है। बिल्कुल। उसका रूट वर्ड जो है वो इल्म है, ऐन लाम मीम। बिल्कुल। और इल्म का क्या मतलब है? इल्म पहचान है, इल्म इदराक है, इल्म मार्फत है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है। बेशक। ये रोशनी, ये नूर, ये हदायत जो आपको जहालत के अंधेरों से निकाल कर हदायत के रास्ते पे चलाती है। और मार्फत का इल्म जो है, इदराक जो है, वो क्या है? हक़ और बातिल की पहचान। हक़ और बातिल की पहचान कैसे है? अखलाक की तामीर जब होती है। अखलाक की तामीर करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दुनिया में भेजा गया तो उन्होंने खुद फरमाया कि मुझे अखलाक की आला तालीम देने के लिए भेजा गया, मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया। और फिर कुरान मजीद का हमारा जब आप देखें कि हम इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वही का आगाज़ जो पहली वही थी, उसका पहला लफ्ज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से। बिल्कुल। तो अपने रब के नाम से पढ़ना और अखलाक की तालीम देना। और फिर अल्लाह ताला ने खुद पूछा है कुरान मजीद में, मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आयात हैं, लेकिन 2-3 का मैं रेफरेंस यहाँ पर दूंगी कि अल्लाह ताला ने इंसान से पूछा है कि अफ़ला यतदब्बरून, कि तुम गौर क्यों नहीं करते? गौर किस पर करना है? गौर कायनात पर करना है, कायनात के बनाने वाले पर करना है। और फिर अल्लाह ताला ने खुद पूछा है कि हल यस्तवी यालमून ला यालमून, क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं? तो ऐसा हो नहीं सकता कि इल्म के बगैर अखलाक की तामीर हो सके। वाह शमीम साहिबा, मैं आपकी जानिब दोबारा आऊँगी। बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो बातें की हैं। खालिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। तालीम और इखलाक का आपस में क्या ताल्लुक है? थैंक यू वेरी मच मिस रूज। बात तो मैं करूँगा, टॉपिक तो बहुत अच्छा है जी। अब देखिए, एक डॉक्टर है, मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। ड्राइवर है, मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। टीचर है, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो क्या वो अपने मनसब पे रहने के काबिल हो सकते हैं? नहीं। हम उनको रख सकते हैं? तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इंसान इखलाक से पेश नहीं आता, अगर इखलाक का दामन हाथ से छोड़ता है, तो वो भी इंसानियत के मर्तबे से नीचे चला जाता है। तो इसलिए बहसीयत इंसान, बहसीयत मुसलमान, जैसे कि मैडम ने फरमाया कि अशरफुल मखलूकात
اللہ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے بہترین انسان ہے. کیا جن، کیا چرند پرند فرشتے، سب سے بہترین انسان ہے. اور انسان کے بہترین ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اخلاق جڑے ہوئے ہیں. جیسے کہ ابھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے ریفرنس میڈم نے بھی بتائے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہے. اور یہ اتنی دیر تک ممکن نہیں ہے. فار ایگزامپل کہ تعلیم یہاں پہ موجود ہے میرے لیفٹ سائڈ پہ، میں ادھر ہوں، تو میرے تک کیسے آئے گی؟ بیچ میں کوئی نہ کوئی میڈیم تو ہوگا، کوئی ایسا انوائرمنٹ تو ہوگا، کوئی ایسی سچویشن تو ہوگی کہ جس میں وہ سب چیزیں آپ تک پہنچ سکیں. اور پھر لینے والا جو ریسیپینٹ ہے، جس نے لینا ہے، اس کے اندر بھی تو وہ تڑپ، اس کے اندر بھی وہ آگ وہ ہونی چاہیے کہ بھی ہاں یہ مجھے ملنی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلیم دینے والا جو ہے، حضرت انسان یعنی استاد دینے والا، والدین دینے والے، آپ کے انوائرمنٹ کے لوگ دینے والے، ان کے پاس بیٹھنا ضروری ہے تاکہ آپ وہ لے سکیں. آپ کے اندر آگ لگنا ضروری ہے کہ آپ وہ لے سکیں. اویلیبل تو ہے ہمارے پاس. بالکل بالکل. کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے ٹریننگ لینی ہے. بیسکلی تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا پلر ہوگا جس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ اس تک پہنچنا ہے. ہنا سے بھی میں جانوں گی آج کے موضوع کے حوالے سے کہ وہ کیا خیالات اپنے رکھتی ہیں، لیکن ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ تعلیم سے اخلاق کی تعمیر کی جا سکتی ہے. آج ہم اپنے مہمانوں سے جانیں گے کہ کون کون سے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح جو ہے اپنی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم اخلاق کی تعمیر کر سکتے ہیں. ہنا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی. تعلیم کیسے اخلاق کی تعمیر میں معاون ثابت ہو سکتی ہے؟ تھینک یو سو مچ فار دس بیوٹیفل کوشچن، اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ہیئر کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہم کچھ شیئر کر سکیں. دیکھو اس پہ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ واٹ از ایجوکیشن اینڈ واٹ از بیہیویئر. جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں، ہم اس کا ریلیشن شپ شاید کلیئر نہیں کر پائیں گے. ایجوکیشن کا ڈفرینٹ میننگس تو آپ کو بھی معلوم ہوں گے اور سب لوگوں کو، ہر ایک انسان کو معلوم ہے، لیکن ایک جو ایک بہت ڈفرینٹ میننگ once I was discussing with one of my friend اکرام صاحب، تو کولیگ بھی ہیں میرے، تو میں ان سے بات کری تھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایجوکیشن کے لیے ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے لیٹن لینگویج میں، ایجوکو. اچھا. دیٹ مینس ٹو برنگ فرام ود ان، آپ کے اندر جو ہے وہ باہر لائیں. ٹھیک ہے. اینڈ اسی طرح بیہیویئر کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بیہیویئر کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا بیہائنڈ دا سین جو آپ کہتے ہیں اس پہ جانا ہوگا. اس میں ایٹیچیوڈ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، بیکاز بیہیویئر از دا ایکشن اینڈ ایٹیچیوڈ از دا فیلنگ، بلیف. اس میں پھر میں اگر آپ کو بات کروں تو ہماری جو 3 E's ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں: انوائرمنٹ، ایجوکیشن اینڈ ایکسپیرئنس. 3E. تو اب آپ دیکھیں کہ دا ریلیشن شپ آف بیہیویئر اینڈ ایجوکیشن از ڈائریکٹلی انٹرلنکڈ. اور ایجوکیشن اگر ہم جب تک، اخلاق ہمارا کہاں سے آتا ہے؟ فرام ود ان. آپ کہیں باہر سے اڈاپٹ کر لیتے ہو لیکن وہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو باہر نکلتا ہے. تو وہ جو اندر کا انٹرنل پروسیسنگ ہے، دا پروسیس آف برنگنگ آؤٹ سم تھنگ، تو اس کے پیچھے جو ان پٹ ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. تو وہ جو ان پٹ ہے وہ ایجوکیشن کے تھرو بھی دیا جاتا ہے، وہ ایکسپیرینس کے تھرو بھی دیا جاتا ہے، اور انوائرمنٹ کے تھرو بھی دیا جاتا ہے. صحیح. ہنا صاحبہ میں آپ کی جانب واپس آؤں گی. شمیم صاحبہ، جس طرح سے بات کی کہ کس طرح سے ود ان، جب آپ کے اندر ایک چیز ہوگی تبھی وہ باہر آئے گی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا صرف رسمی تعلیم سے ہی اخلاق کو سیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، آپ کا کوشچن خاص طور پہ آج کی ماڈرن ورلڈ میں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کہ دیکھیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ غور کرتے ہیں تو انہوں نے خود فرمایا کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. تو علم نافع اور علم ناقص میں کیا فرق ہے؟ جیسے ابھی میم ہنا نے کہا کہ جو ہمارے اندر ہے
وہ ہم نے کیسے کس نے انکلکیٹ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم نے باہر لے کر آنا ہے، اس کے لیے ہمیں اس کی گرومنگ کی چاہیے، اس کو پالش کرنے کے لیے ہمیں ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے، اچھا استاد چاہیے، اچھا ماحول چاہیے، اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے ہماری اپنی سوچ تو اچھی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا ہمارا ایکسپیرینس بھی اچھا ہونا چاہیے، اور ہمارے جو بھی ماحول ہے اس میں اچھے تعلقات لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے وہ کون ہمارا گروم کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے گھر میں ہماری فیملی، ہمارے پیرنٹس، پھر ساتھ ساتھ جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے بھی گریجولی عبادات میں بچوں کو یا انسان کو انوالو کیا ہے۔ 7 سال کے بچے تک کوئی بھی عبادت فرض نہیں ہے، 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہے، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد پھر آگے جتنے بھی معاملات ہیں عبادات کے۔ اور میم ہنا نے جو ابھی بات کی میں اس کو پوری فلی انڈورس کروں گی کہ دیکھیں جو اپنے اندر خیر چھپا ہوتا ہے، جیسے آپ عبدالستار ایدھی صاحب کی مثال دیکھیں، ان کے اندر کیا تھا، انہوں نے کوئی ڈگریز نہیں لی، کوئی پی ایچ ڈی نہیں کیا، کوئی ایم فل نہیں کیا، کوئی ایم ایس نہیں کیا، کسی یونیورسٹی سے تعلیم نہیں حاصل کی، لیکن ان کے اندر علم کی روشنی تھی، ان کے اندر علم کا نور تھا، ان کا اخلاق تھا، انہوں نے بغیر کسی رنگ نسل کی تفریق کے ہر انسان کے ساتھ بھلائی کی، ہر انسان، کیونکہ ان کے اندر خیر تھی۔ جو خیر آپ کے اندر ہے اس کو آپ نے نکالنا ہے، اور اس کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ اپنے اخلاق سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے ایٹیچیوڈ سے۔ ٹھیک ہے یہ جو تعلیم ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یونیورسٹیز کی، کالجز کی، اسکولز کی، ظاہر ہے آپ کو پالش کیا جاتا ہے، گروم کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں علم نافع کی طرف توجہ دینی ہے۔ صحیح، ہمیں علم نافع کی طرف سوشل میڈیا پہ بہت ہے، آپ دیکھیں لوگ بچوں میں کتنی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی انفارمیشن، کون سا نالج اس وقت کی ضرورت ہے۔ صحیح، شمیم صاحبہ نے اس وقت جو ہے بہت ہی ایک خوبصورت اگزامپل دی ہے عبدالستار ایدھی صاحب کی، کہ انہوں نے بغیر رنگ و نسل کی تفریق کیے جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اس طرح سے ایگزامپل بنے ہیں۔ خالد صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ جیسے اسی سوال کو کنٹینیو کروں گی کہ کیا صرف آپ کی نظر میں رسمی تعلیم سے اخلاق سیکھا جا سکتا ہے یا ہمارے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے؟ شکریہ۔ بات ابھی میڈم نے جو ایجوکیشن کی نالج کی بات کی، تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ نالج کو ہم کس طریقے سے ڈائسیکٹ کر سکتے ہیں۔ صحیح، جو یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں، مدرسے میں تعلیم ہے وہ بھی ضروری ہے یہاں رہنے کے لیے، یہاں لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کے لیے، سوسائٹی میں آپ کو پنپنے کے لیے۔ دوسری ہے آپ کی یوں سمجھیں کہ نالج ایک ایکڈیمک نالج ہے اور دوسرا نالج آپ کا اسپرچول نالج ہے۔ ایکڈیمک نالج آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے گو کرنا ہے، کیسے آپ نے آگے موو کرنا ہے، لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ آپ نے لائف میں کیسے گرو کرنا ہے اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے۔ جو اکیڈیمک نالج ہے وہ دنیا کو پروف کرنے کے لیے ہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں پروفیسر انجینئر بن گیا ہوں، لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ پروف کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ خود کو امپروو کرنے کے لیے ہے کہ آپ کس طریقے سے بڑھ رہے ہیں آگے۔ اور جو تیسرا جو ہے اکیڈیمک نالج کی بات کریں تو وہ بیسیکلی ایک فارمل ایجوکیشن، فارمل نالج ہے، لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ انفارمل ہے، آپ کو اس طریقے سے وہ کرتا ہے۔ اور ایک میں آپ کو جو آپ کا اسپرچول نالج ہے وہ کس طریقے سے آپ نے انٹریکٹ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اس میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے۔ اب دونوں آئیں گے کہاں سے؟ تو اگر آپ اکیڈیمک نالج کی بات کریں تو آپ کو اس طرح کے اداروں میں جانا پڑے گا، آپ کو اسکول، کالج، یونیورسٹی کا منہ دیکھنا پڑے گا، لیکن جو اسپرچول نالج ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ چونکہ جو میڈم ہنا نے بات کی، سوشل کی بات، سوشل نالج کی بات کی، سوشل ایکسپیرینسز کی بات کی، وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بھی تو کہیں سے ملے گا آپ کو۔ وہ جو اسپرچول نالج ہے وہ بیسیکلی اسپرٹ سے ہے کہ میری اسپرٹ کیسے موو کرے گی، کیسے بیہیو کرے گی، کیسے انٹریکٹ کرے گی۔ اگر آپ اس کو لیں ڈینیل گولمین کے اس کانسیپٹ کو جس کو وہ کہتا ہے ایموشنل انٹیلیجنس، آپ نے کب چپ کرنا ہے، کب آپ نے بولنا ہے، کب فائٹ کرنا ہے، کب آپ نے فلائی کرنا ہے۔ کہیں بولنا جو خاموش رہنے سے افضل ہوتا ہے، اور کہیں خاموش رہنا جو ہے وہ افضل ہوتا ہے بولنے کے اوپر، لیکن یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ صحیح، یہ اسپرچول نالج ہے۔ خالد صاحب بہت ہی خوبصورت بات۔ سوری معذرت کے ساتھ ایک بریک کی جانب جانا ہے، بریک سے واپس آ کے جو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور بریک کے بعد جانیں گے کہ والدین کس طرح سے بچوں میں جو ہے وہ اخلاق کی ان کو سکھا سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जो है वो जारी है और हमारे तमाम मेहमान हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक इंसान जो है वो इखलाक की तामीर कर सकता है। खालिद साहब आपकी जानिब वापस आऊँगी और मैं चाहूँगी आप अपनी बात भी कंप्लीट करें, और जो ब्रेक में आप हमें एग्जांपल्स दे रहे थे इखलाक को और तमाम चीज़ें जो हैं किस तरह से ठीक की जा सकती हैं, ज़रूर वो हमारे नाजरीन से भी आप शेयर करें। थैंक यू वेरी मच मिस। हम जो बात कर रहे थे वो यूँ थी कि इखलाक बेहतर कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए जब तक आप खुद से तैयार नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो, रेडी नहीं हो, मोटिवेटेड नहीं हो, आपका मन साफ ना हो, मेंटली प्रिपेयर ना हो, तो वो नहीं हो सकता। तो मैं एग्जांपल शेयर कर रहा था कि जब छोटा था तो वालदा कहती थी कि बेटा खाना खाना है तो आ जाओ। तो मैं जब जाता वो कहती बर्तन लेके आओ। मैं जब बर्तन लेके जाता था तो वो बर्तन को देखती थी तो वो मैला या डस्ट या मट्टी उसमें होती थी, तो कहती बेटा इसको धो के लाओ। सही। तो मैं समझ गया कुछ अरसे बाद कि जब बर्तन गंदा होगा तो माँ खाना नहीं डालेगी, तो जब मेरे अंदर का बर्तन गंदा होगा तो उससे मैं कैसे उसको डाल सकता हूँ। तो अब उसको साफ करने की जरूरत है। तो ऐसे किसी बुजुर्ग के पास गए तो उन्होंने मुझे पूछा कि यार कभी बर्तन धोते हुए देखा किसी को? मैंने कहा जी हाँ। कह रहे वो ज्यादा जोर कहाँ लगाते हैं, बर्तन के अंदर वाले हिस्से को साफ करने में या बाहर वाले को? मैंने कहा जी अंदर वाले को। कह रहा बेटा बस यही बात जबरदस्त। ये आपने ही अपने बर्तन को जो आपके अंदर है, इस बर्तन को मैं बोल दूं मन की दुनिया, ये मन की दुनिया है। मन की दुनिया की 4 खूबियां हैं और फिर दूसरी तन की दुनिया है, उसकी भी 4 खूबियां हैं। आप खूबियां कहें या खामियां कहें, उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं। मन की दुनिया में मिलेगा आपको जज्बा, ये कहां से आता है। वहां मिलेगा आपको शौक, कहां से आता है। वहां मिलेगा आपको सोज, कहां से आता है। वहां मिलेगी मस्ती, कहां से आता है। तो ये 4 इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और इसके साथ तन की दुनिया के भी हैं। उसमें क्या है, सूद है, कारोबारी सूद है, सौदा है, मकर है, फन है। ये 4 फन के 4 उसके तन की दुनिया के हैं। तो इकबाल इसके ऊपर क्या कहते हैं कि मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। तो मन में डूबेंगे तो जिंदगी का सुराग मिलेगा। वाह खालिद साहब, बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपने आज हमारी नाजरीन से जो एग्जांपल्स शेयर किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे नाजरीन जो है वो ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हिना साहिबा आपकी जाने पाऊँगी कि अब हम थोड़ा सा तरबियत पे जैसे बात की हमने शुरू में, वालिदैन को क्या करने की ज़रूरत है, वो किस तरह से जो है वो अपने बच्चों में इखलाक की तरबियत दे सकते हैं। ओके गुड। वालिदैन की अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा देख लेंगे। मैं थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेती हूँ पहले चीज़ को, और फिर वालिदैन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दोनों के लिए डेफिनेटली ये बात है। 2 तरह की एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है, और उससे पहले ये ज़रूरी है कि हमारा सोशल करिकुलम डिफाइंड हो कि बेसिकली हम फोकस किस पे कर रहे हैं। हमने सोशली बच्चों को क्या वैल्यू सिखानी है, हमने बच्चों को सोशली एम्पावर कैसे करना है, थ्रू विच, ठीक है, थ्रू व्हाट। अब ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे इदारे भी सिखा सकते हैं और पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं। हम जो फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग का उस तरह से वो रोल नहीं प्ले कर रहा, या हम बिहेवियर पे फॉर्मल एजुकेशन रोल नहीं प्ले करें। क्यों नहीं कर रही? वाई? क्योंकि हमारे इदारों में 2 तरह के डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस्ड नहीं है। एक तो सिविल बिहेवियर क्या है और एक सिविक बिहेवियर क्या है। सो देयर इज अ डिफरेंस जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज सिविक बिहेवियर? आपने देखा होगा कि हम अपने घर की चीज़ को अपना समझते हैं, और अक्सर बेशतर लोगों का ये रवैया है कि वो गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है या अपने बाहर घर से बाहर निकलें तो वो किसी की चीज़ को ऑनरशिप उसकी नहीं लेते। उसकी क्या रीज़न है? बिकॉज वी आर नॉट टॉट हाउ टू बिहेव सिविल बिहेवियर को हम कैसे अडॉप्ट करें। उसमें यही है कि देखें, आपने आपकी जितनी सारी ऑनरशिप में जितनी चीज़ों का ऑनरशिप अपने में समझ रहे हैं, उनके अलावा गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं या स्टेट की जो चीज़ें हैं या जो सोसाइटी की चीज़ें, उनको कैसे ऑनरशिप देनी है। सो दिस इज सिविक बिहेवियर, और जो सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हाट इज सिविल बिहेवियर? लाइक आप और मैं इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं सोसाइटी में किसी के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, माई कम्युनिकेशन विद माई पेरेंट्स, विद माई सिबलिंग्स, कजन्स, फैमिली, फ्रेंड्स, ये क्या है? ये सिविल बिहेवियर है कि आपने सिविल लोगों के साथ सिविली कैसे बिहेव करना है। तो ये 2 चीज़ें देखिए, हमारी जब तक इदारों में ये इंट्रोडक्शन नहीं होगा इन 2 चीज़ों का, जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम बाहर के मुल्कों की बड़ी एग्जांपल्स देते हैं, अमेरिका में अगर देखें तो ये सिविल और सिविक का डिफरेंस इज़ वेरी क्लियर, और वो एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में भी इसको सिखाते हैं। एंड देन पेरेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे आपने क्वेश्चन किया था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू पेरेंट्स कि हम बच्चों को ये ऑनरशिप दें
ان کو یہ سکھائیں کہ جو بھی ہے یہ ملک ہمارا اپنا ہے. پہلے تو یہ سینس آف آنرشپ ہونا چاہیے, اس سے ہمارا بیہیویئر جو ہے انڈیوس ہوگا, اور ہمارے اندر جو ہے وہ سول اور سیوک دونوں بیہیویئر جو ہے ہمارے اندر وہ ان کا گروم آئے گا. ہمارے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یار یہ سب چیزیں ہماری اپنی ہیں. صحیح. تو سیوک اور سول جو ہے وہ دونوں رسپانسبل بیہیویئر جو ہیں وہ دونوں جو ہیں پیرنٹس کی ذمہ داری ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. پیرنٹس اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز دونوں. صحیح. مصباح صاحبہ جیسے کہ ہنا نے کہا کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بھی جو ہے وہ ذمہ داری بنتی ہے. آج کل اگر ہم اسکولنگ کی بات کریں تو بچوں اور نوجوانوں دونوں کے پاس رسمی ذرائع ہیں, بے شمار رسمی ذرائع, جس میں ٹیلی ویژن بھی آ جاتا ہے, ٹیلی فون بھی آ جاتا ہے, انٹرنیٹ بھی آ جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اخلاق جو ہے وہ سکھاتا ہے؟ اگر سکھاتا ہے تو کیسے؟ اس کا میں جواب لوں گی. معذرت کے ساتھ ایک بریک کے جانے بڑھیں گے اور اس کا جواب میں بریک کے بعد آ کے لوں گی آپ سے. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس. سویرا میں ایک بار پھر کہیں گے آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, اخلاق کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. میں آپ کے پاس ہی آؤں گی مصباح صاحبہ کہ آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ آج کل سکولز کو اگر ہم دیکھیں تو بہت بے شمار ذرائع ہیں ہمارے پاس. تو کیا یہ سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں, انٹرنیٹ بھی ہمارے پاس ہے, ڈفرینٹ موبائل ہمارے پاس ہے, تو کیا یہ اخلاق کی تعمیر میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کا جو کوسچن ہے اس کے 2-3 حصے ہیں کہ اسکول کا کیا رول ہے, پیرنٹس کا کیا رول ہے, اور سوشل میڈیا کا کیا رول ہے. صحیح. یہ سب چیزیں ملا کے ایک انسان کی پرسنالٹی کو آج کل کے ماڈرن دور میں جو ہے وہ گروم کر رہی ہیں. خاص طور پہ ہمارے بچوں کی اخلاق اور تربیت کے حوالے سے ڈیفینیٹلی اسکول رول پلے کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے وہ ایک تو سلیبس کور کرواتے ہیں, اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں, اس میں بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت ان کی تربیت ہوتی ہے ساتھ ساتھ. لیکن ساتھ ہی ان کے گھر کی جو ماحول ہے, گھر کی جو پیرنٹس کی تربیت ہے, گڈ پیرنٹنگ ٹیکنیکس جو ہیں, جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ایج گروپ کے حوالے سے اور ان کی جو انڈیویجویلٹی ہے اس کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, اس کا بھی بہت رول ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا کو تو ہم کسی طرح بھی اگنور کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ آج کل تو ساری ظاہر ہے جب آن لائن کلاسز ہیں تو سب کے پاس, بچوں کے پاس ہر وقت گیجٹس ہیں, تو اس کا جو بھی گڈ اینڈ بیڈ افیکٹ ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ہاں ڈیفینیٹلی ایز اے پیرنٹ ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو کیا چیز کس وقت دینی ہے اور کس وقت نہیں دینی. جیسے کہ ابھی سر نے پہلے بڑی اچھی بات کی تھی کہ تعلیم کا مقصد ہے شعور دینا. بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کس وقت کیا بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے, اور کہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, سیلف کمپوزڈ رہنا ہے, اور کہاں پر اس نے اپنے ایموشنز کا اظہار کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو, جیسے میں ابھی پہلے ہم عبدالستار ایدھی صاحب کی بات کر رہے تھے, تو ان کا ایک میں نے بچپن کا واقعہ, انہوں نے اپنا خود واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے 2 پیسے دیا کرتی تھیں, اور کہتی تھی کہ ایک پیسہ جو ہے وہ اپنے پہ خرچ کرنا, دوسرا پیسہ کسی غریب ضرورت مند پہ خرچ کرنا. حالانکہ آپ دیکھیں کہ خود ان کی کوئی فائنینشیل اتنی پوزیشن اسٹرانگ نہیں تھی. یہ جو ٹریننگ تھی انہوں نے اس شخص کے اندر کبھی لالچ نہیں آیا. لوگ کروڑوں کا ان کے پاس جیولری, پیسہ ویسا سب کچھ امانت رکھواتے تھے, لیکن ان کو کبھی بھی کسی چیز کا لالچ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ان کی ماں نے شروع سے ان کی تربیت کی تھی لوگوں میں تقسیم کرنے کی, سخاوت کی. تو ماں باپ کی تربیت جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پرائمری رول پلے کرتی ہے. تو ماں باپ کی تربیت جو ہے وہ پرائم جو ہے لیول پہ ہے. جب والدین جو ہے وہ بچوں کو وقت دیں گے, تربیت سب سے ضروری جو ہمارے پاس اس وقت آج پوائنٹ ہے وہ تربیت ہے. کس طرح سے آپ بچوں کو تربیت دیتے ہیں؟ خالد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے کہ بچوں کی اخلاقی تعمیر کی اگر ہم بات کریں, اخلاقیات کی بات کریں, سوشل میڈیا کتنا کردار ادا کر رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سوشل میڈیا بہت زبردست کردار ادا کر سکتا ہے. میڈیم ہے, بالکل. میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے, یہ میڈیم ہے, بات پہنچ رہی ہے, یہ بھی تو ایک میڈیم ہے. اس چینل کے تھرو, سچ ٹی وی کے تھرو بات ہزاروں نہیں لاکھوں تک پہنچ رہی ہے, پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے, اسپیسیفک نہیں. اب کرنا کیا ہے والدین کو یا انسٹیٹیوشنز کو؟ 2 لیول اس کے میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. نمبر 1, بچوں کو صرف ایک چیز بتائیں, لمبی چوڑی نہیں بات, ایک چیز بتائیں کہ بیٹا اپنے کم ظرف نہیں بننا.
اب یہ کم ظرفی کیا ہے؟ کم ظرفی یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ پانی کا گلاس آفر کیا ہے کہ سر پانی پئیں، تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اس پہ میرا حق نہیں ہے کہ جی میں گیسٹ ہوں، جی مجھے پانی دیں، مجھے چائے دیں، میرا حق نہیں ہے یہ. مجھے اگر انہوں نے پیش کیا ہے تو آئی مسٹ بی تھینکفل، بالکل مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا. میرے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا، میرے لیے شاہ جی آ کے دروازے کے پاس استقبال کرنے آئیں، تو میرا یہ حق نہیں ہے. اگر انہوں نے مجھے دیا تو مجھے ریکگنائز کرنا ہے، ایکنالج کرنا ہے. اور اگر میں زیادہ بڑا بننا چاہتا ہوں تو میں گریٹیٹیوڈ پیش کروں ان کو کہ جناب بہت شکریہ، میں آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں. تو صرف یہ بتائیں کہ بیٹا اپنے آپ کو سمجھو، آپ کو کم ظرف نہیں بننا. یعنی ان چیزوں پہ جہاں پہ آپ کو ہیلپ ملے کرنی ہے لوگوں نے ہیلپ، اسکول میں، کالج میں، گھر میں، محلے میں، سوسائٹی میں لوگوں نے ہیلپ کرنی ہے آپ کی. آپ کے لیے سبزی لے کے آ رہے ہیں، آپ کہتے ہو جی میں پیسے دیتا ہوں سبزی لیتا ہوں، اور نہیں میاں یہ تمہارا حق نہیں ہے. آپ نے ریئلائز کرنا کہ یار یہ آدمی کھیتوں میں محنت کرتا ہے اور یہ میرے لے کے ہے. تو پہلا کام کیا ہوگا؟ کم ظرفی کا ان کو سبق دینا ہے کہ کم ظرف آپ نے نہیں بننا. اچھا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اب ان کو آپ نے اس پہ لے کے آنا ہے کہ وہ اس کو ری پے کریں، اس کو دیں، اس سوسائٹی کو دیں کہ یار میرا حق تو نہیں مجھے دیا تو اب مجھے بھی یہ دینا شروع کرنا ہے. تو اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. صحیح، ان 2 پوائنٹس پر جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بہت ساری ہمارے پروگرام میں آج گفتگو ہوئی ہے، ڈسکشن ہوئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ والدین کو اخلاقیات سکھانی ہے، اساتذہ کو کیا رول ادا کرنا ہے. لیکن اب ہم بات کریں گے کہ ہم خود اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو حنا صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ ہم نے بہت بات کی والدین کو، آپ لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے والدین کو اپنے بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے، کس طرح سے اساتذہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کس طرح ہم خود اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے رسپانسبلٹی جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. Yes, that's a good question. Actually, it starts from us, from me at least, as an individual. کیونکہ ہم ہی پیرنٹس ہیں، ہم ہی اساتذہ ہیں، so we have to identify ourselves first. تو پہلی بات یہ کہ دیکھنی دو چیزیں دیکھنی ہے. کیا ہم اپنے بیہیویئر کا اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. پہلی تو بات یہ کہ ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں، ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ ہم سے مسٹیک ہوئی ہے یا ہمیں اپنے آپ کو یہاں پہ ٹھیک کرنا چاہیے. اس کی اگین میں بات کروں تو بیہائنڈ دا سین ایگوئسٹک ہیں ہم لوگ. ایگو ہماری دیٹ ریزسٹ اس کہ ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کریں کہ یہ ہماری مسٹیک ہے. سو وی کیپ آن بلیمنگ ادرس. تو اس سے کوئی سولوشن نہیں نکل رہا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. سو لیٹس گو ٹوورڈز دا سولوشن کہ ایکچولی یہ سولوشن نکلے گا کیسے. 2-3 طرح کی چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو گروم کریں بیہیویئر وائز، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھو. لیٹس سپوز آئی وانٹ ٹو پٹ این ایگزامپل ان فرنٹ آف یو کہ ریسنٹلی میں اپنے ہسبینڈ سے بات کری تھی کہ میرے بچوں کے اندر کوئی مسٹیک آتی ہے نا، لائک مطلب یہ کچھ غلط کرتے ہیں، تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، لیکن میں اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتی ہوں. مسٹیکس ان کی ہیں، ان سے کچھ غلط کمٹ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں شاید یا میں نے یہ کام کیا ہوگا، انہوں نے مجھ سے دیکھ کے پک کیا، یا میں نے ان کو ٹائم نہیں دیا انڈائریکٹلی، مطلب میں ان کی اس طرح سے گرومنگ نہیں کر پائی، یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہماری تربیت میں لیک کر رہی ہے دونوں کی اس میں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے کے اندر یہ چیز آ گئی ہے. صحیح. سو دس از دا تھنگ کہ آپ کتنا رسپانسبل اپنے ساتھ والوں کے بیہیویئر کو، آپ کے ساتھ جو بیہیویئر ہے ان کا، اس کو دیکھ کے بھی آپ کتنا اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں. صحیح. تو یعنی کہ پہلا قدم جو ہے وہ آپ کی اپنے اوپر آتی ہے، آپ کی رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ اخلاق کو اپنے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، آپ اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. رسپانسبل سمجھیں. صحیح. مصباح صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی کہ رسپانسبلٹی کی تو بات ہوئی ہے. اب تھوڑا سا اگر ہم اپنے نصاب کی جانب آئیں کہ ہمارا نصاب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک اچھا بچوں کو یہ تو سکھاتی ہے کہ جی آپ نے اچھا پڑھنا لکھنا ہے اور اچھی ڈگری حاصل کرنی ہے، لیکن کیا اچھا ایک انسان بناتی ہے؟ جی اٹ از اے ویری گڈ کوسچن کہ ہمارا جو آج کا نصاب ہے وہ ان بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں کیا رول پلے کر رہا ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ کتنی کر رہا ہے.
اصل میں بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے ٹیچر مجھے بچوں کو ہمیں یہ سکھانا ہے کہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ اس کا مقصد صرف ڈگری کا حصول نہیں ہے, صرف جاب کا حصول نہیں ہے, صرف زیادہ انکم نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ وہ اس جو تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے, جو باتیں انہوں نے جو سیکھی ہیں اپنی بکس میں, ان کو اپنی عملی زندگی میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں. صحیح. اور وہ امپلیمنٹ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ ٹیچرز کے رویوں کو دیکھ کے, وہ پیرنٹس کو دیکھ کے. صحیح. نصاب ہمارا بہت اچھا ہے لیکن اس کو صرف مارکس حاصل کرنے کے لیے, ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ کیا جائے. صحیح. اس کو عملی زندگی میں پریکٹیکلی اس پہ عمل کیا جائے. دیکھیں اسلام ہمارا جو ہے وہ کسی بھی تعلیم پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں لگاتا. ورلڈلی ایجوکیشن سائنٹسٹ ہیں ہمارے, آپ اسلامک ہسٹری پڑھیں, جابر بن حیان تھا, قاسم الزہروی تھے, بہت بڑے بڑے سرجنز تھے, کیمیاءدان تھے, میتھمیٹیشینس تھے. ہمارا اسلام نے ریسرچر تھے بہت بڑے بڑے, صحیح بخاری کا صحیح ستہ جتنی لکھی ہیں وہ ریسرچ کے بعد ساری لکھی ہیں, اور وہ کوئی ڈیوائن بکس نہیں ہے, وہ انسانوں نے لکھی ہیں لیکن اس پہ محنت کی ہے, ریسرچ کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اشرف المخلوقات, ابھی سر نے جیسے بتایا تھا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور علم کی بنیاد پر بنایا. بالکل. آپ دیکھیں کہ چاند پر کیسے انسان پہنچا ہے, علم کی بنیاد پر. اتنا بڑا جہاز اس نے اڑانا شروع کر دیا ہواؤں میں, انٹرنیٹ سے ایک سیکنڈ میں آپ دنیا کے کسی کونے سے بات کر رہے ہیں. بالکل. کوئی بھی باقی مخلوق میں سے کوئی جانور, کوئی چرند پرند, کوئی بھی یہ چیزیں نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے. وہ علم جو آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے, اپنی پہچان دیتا ہے, اپنے رب کی پہچان دیتا ہے. اور نبی کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ انک علی خلق العظیم, کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر تھے. تو ہمیں ان کے اخلاق کو فالو کرنا ہے, ان کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنا ہے. اپنے بچوں کو بھی اور اپنے نصاب کو ساتھ لے کر ان بچوں کی ٹریننگ کرنی ہے, ان کو بتانا ہے, ان کو سکھانا ہے کہ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ صرف مارکس حاصل کرنے کے لیے نہ لیں, ایگزام پاس کرنے کے لیے نہ, ٹاپ کرنے کے لیے نہ لیں, ان کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ مصباح صاحبہ نے آج ہمیں بتائی ہے کہ یہ جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ صرف اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے, اچھی جاب حاصل کرنے کے لیے, اچھی انکم حاصل کرنے کے لیے نہ کریں, بلکہ ان تمام چیزوں کو اپنی پریکٹیکلی لائف کا حصہ بنائیں تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکے. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھیں گے اور بریک سے واپس آ کے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت گفتگو جاری ہے. ہر پہلو سے جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ میسج پہنچا سکیں, کسی نہ کسی طرح سے آپ کی رہنمائی ہو سکے. خالد صاحب اب آپ کی جانب آؤں گی. آج کا اگر ہم موضوع کا نچوڑ نکالیں تو آپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا تو سمپل اس موضوع کا بھی نچوڑ, زندگی کا بھی نچوڑ, میرا تجربہ, میری آپ بیتی, میری بیٹھک جو ادھر ہے, سب سے پہلے حضرت انسان کو اپنے کسی ماڈل, کسی گرو کا, کسی کوچ کا, کسی استاد کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے بارے میں وہ کہہ سکے جی میں ان کو فالو کرتا ہوں. صحیح. آپ کس کو فالو کرتے ہیں, آپ کس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو ملے گا آج کل کی جنریشن میں میرے پاس کوئی نہیں ہے. آپ کس استاد سے جو ہے وہ آپ یہ لیتے ہو, ساری سہولت لیتے ہو, انفارمیشن لیتے ہو, ان سے گائیڈ لائنز لیتے ہو, کوئی نہیں ہے. تو استاد پہلے ہونا چاہیے جس پہ حضرت مولانا جلال الدین رومی صاحب فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء, یعنی اللہ کے ولی کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا بھی بہتر از 100 سالہ اطاعت بے ریا, کہ 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے کسی استاد کے پاس بیٹھ جاؤ. اور حضرت اقبال صاحب ان کو اپنا استاد مانتے ہیں, ملاقات کبھی نہیں, وہ سالوں کا فرق ہے بیچ میں, لیکن ان کو اپنا استاد مانتے ہیں. ہمارے آج کے دور میں بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں کہ جن کو آپ استاد, لیکن استادوں میں جو بڑا استاد ہے, جو ناموں میں بڑا نام ہے, جو بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے, تو اس کے بعد کون ہو سکتا ہے؟ ان کو فالو کر لیں, وہ کیا بتاتے ہیں. وہاں تک جو پہنچنے کا راستہ ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ حجر شاہ مقیم دے پی جٹی عرض کرے, میں صدقہ دینی ہے پیردہ جس سردہ سائیں مرے. جو سردہ سائیں ہے نا, وہ جو سیلف ہے آپ کا, جس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اس کو دیکھنا ضروری ہے. بہت ہی خوبصورت بات. تو اس میں یہ ہے کہ 5-7 مرن گوانڈنا تو رہندیاں نو تاپ چڑھے.
5-7 نمبر، یعنی کہ وہ اوصاف رذیلہ، وہ وہ حسد، وہ جھوٹ، وہ تکبر، وہ غرور، وہ ختم ہو جائے، وہ ہونا نہیں ہے، بس وہ بیمار رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو پھر سنجیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، یعنی کہ صرف میری دعا ہے کہ اللہ مجھے بے نیاز کر دے ادھر ادھر سے، مجھے چیزیں پریشان نہ کریں. یعنی کہ اپنی میں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہنا صاحب آپ کی جانب آؤں گی، آج آپ ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے سولوشن بھی بتائیں اور میسج بھی اگر آپ دینا چاہیں. جی بالکل، پہلے بھی آپ نے کوشچن کیا تھا سیلف پہ، میں اسی پہ ہی بات کروں گی. اسٹل اسٹک ٹو دیٹ کہ آپ اپنا اخلاق اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سوسائٹی میں ایک چینج چاہتے ہیں، بی دیٹ چینج. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں لوگوں کا اخلاق اچھا ہو، سوشلی ایک اچھا انٹریکشن ہو، لوگ ایک دوسرے سے اچھی بات کریں، پازیٹیوٹی ہو، سو اسٹارٹ فرام یور سیلف. اور اپنے آپ سے دا سولوشن از ہاؤ کین یو اسٹارٹ فرام یور سیلف، آئیڈینٹیفائی یور سیلف اینڈ ایکسیپٹ اٹ کہ یو ہیو ٹو امپرووائز یور سیلف ایچ اینڈ ایوری ٹائم. آپ کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے امپروو کرنے کی اور کچھ نیا سیکھنے کی، اور جو پچھلا ہے اس کو ان لرن کرنے کی، تاکہ آپ کچھ نئی چیز سیکھ سکیں جو آپ کو بہتر کرے. سو ایکسیپٹینس از دا فرسٹ اسٹیپ، اینڈ سیکنڈ اسٹیپ کے ورک آن دیٹ ایکسیپٹینس، جو چیزیں آپ کو نظر آئی ہیں. صحیح، بہت ہی زبردست. مصباح صاحب آپ سے چاہوں گی کہ آپ آج کے موضوع کے حوالے سے اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی بالکل، جیسے میرے دونوں فیلوز نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ کام ہمیں خود پر کرنا ہے. صحیح. آپ جب دیکھتے ہیں سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف میں کوئی لمبی لمبی اسپیچز اور خطبہ حجۃ الوداع کے علاوہ کوئی لمبی لمبی تقریریں، کوئی خطبات ایسے نہیں ملتے. انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنی پریکٹیکل لائف سے لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی. اور تمام دنیا، آپ دیکھیں 23 ایئرز میں ان کی جب تکمیل ہوئی ہے نبوت کی، تو تمام دنیا ان کی فالوور بن گئی، بالکل کچھ لوگوں کے علاوہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت جن کے لیے بند کر دی تھی، ابو جہل، ابو لہب اور کچھ لوگ ایسے تھے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مکہ فتح کیا بغیر کسی جنگ کے. تو ہمیں خود پر کام کرنا ہے، اور جیسے کہ ابھی علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کہ اپنی اصلاح کریں. جب اپنی اصلاح کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اولاد بھی آپ کو فالو کرے گی، اور اس طرح نسلیں کی نسلیں ہماری سنوریں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. خالد صاحب جاتے جاتے جو ہے وہ میں آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی، کیونکہ بہت ہی جو ہے ہماری گفتگو بہت ہی اچھی گئی ہے. میں جاتے جاتے ہی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا جو ہم نے بات کی نا، کہ ہم سوشل میڈیا کی بھی بات کی اور نصاب کی بھی بات کی، اس حوالے سے آپ کا کیا نظریہ کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ بچوں کو جو ہے ڈگری تو لینا سکھا رہی ہے، اچھے مارکس، اچھا انسان نہیں بنا پا رہی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں میجر وجہ تو یہ ہے کہ میرا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. بینگ اے ٹیچر، میں بچوں کو کیا سکھاؤں گا؟ میں روز معاش میں ہی اتنا گھرا ہوا ہوں کہ میں دوسرے معاملات میں کیا سکھاؤں گا؟ اسکول میں ٹیچر اتنا آکوپائی ہے اس کام پہ اس کام پہ، وہ کیا کریکٹر سکھائے گا؟ تو اس لیے اسکول والوں سے یا پھر میں گورنمنٹ سے یا انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے لیے اسکول کے اندر، کالج کے اندر ایک سیشن ایسا ضرور رکھیں جس میں ان کو بتائیں، سکھائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دوسروں کا خیال کیسے رکھنا ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، زندگی میں کوئی مشکل آ جائے تو اس میں سے کیسے آپ نے نکلنا ہے، کیسے پرابلمز کو دیکھنا ہے، ناکامی کا منہ اگر دیکھنا پڑے تو کیسے اپنے آپ کو ریزیلینٹ رکھنا ہے. صحیح. ہمارے انسٹیٹیوشنز میں ضرورت ہے کہ ہم ایسی ٹریننگز بچوں کے لیے رکھیں جس میں جو ہے ہم ہر چیز کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. ہنا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، خالد صاحب اور مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ تینوں کے پروگرام میں آنے کا، وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کا موضوع جو تھا ہمارا، یہ تعمیر اخلاق میں تعلیم کا کردار، کس طرح سے تعلیم جو ہے وہ تعمیر اخلاق میں کردار ادا کر سکتی ہے، اس حوالے سے جو ہمارے مہمانوں نے بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ تمام گفتگو کی. اور جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ جو ہمارے مہمانوں کا بھی میسج تھا کہ سب سے پہلے اپنی میں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جب میں ختم ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ تمام چیزیں بہتر ہو جائیں گی، ارد گرد کا ماحول بھی بہتر ہو جائے گا اور آپ کا جو اخلاق ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا موضوع جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اور کسی نہ کسی طرح سے آپ لوگوں کی ضرور رہنمائی ہوئی ہوگی. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ضرور جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس پر عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں. زندگی رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.